मैट्रिक के बेस पर आप इतनी बड़ी कंपनी में नौकरी लेने आई हैं। वाह, आई एम इम्प्रेस्ड। पैंट कोट में मलबूस उस 40-45 साल शख्स ने अपने सामने स्कार्फ पहने बैठी इस छोटी सी लड़की से खासे इस्तेहज़ाइया अंदाज में कहा। जरशा के चेहरे का रंग फीका पड़ गया। सर, मैंने हाल ही में मैट्रिक पास किया है, वो भी बोर्ड में पहली पोजीशन के साथ। मेरे अब्बू की अचानक डेथ हो गई है और घर को फाइनेंशियली सपोर्ट करने वाला कोई नहीं, इसीलिए मैं जॉब ढूंढ रही हूँ ताकि फैमिली को भी सपोर्ट कर सकूँ और अपनी तालीम भी प्राइवेट तौर पर जारी रख सकूँ। आप मेरी तालीम को ना देखें, मुझे सिर्फ एक मौका दे दें। कुछ दिन ट्रायल पर रखकर अगर मैं आपको प्रूव ना कर सकूँ तो। अरे बस बस बेबी, इस कंपनी में हाई क्वालिफाइड लोग काम कर रहे हैं। मैट्रिक की बेस पर यहाँ नौकरी नहीं मिल सकती। आप किसी प्राइवेट स्कूल में जाकर कोशिश करें। उस शख्स ने इंतहाई बेजारी से जरशा की बात काटी तो बेइज्जती का एहसास से उसका चेहरा सुर्ख हो गया। उसने एक सुलगती हुई आखिरी निगाह उस शख्स पर डाली जो अब अपने फ़ोन की तरफ मुतवज्जे हो चुका था। वो झटके से उठी और अपनी फाइल संभालते हुए दरवाजे की तरफ बढ़ी। वो दरवाजे से निकलने ही लगी थी कि अचानक अंदर दाखिल होते किसी शख्स से बुरी तरह टकरा गई। हाथ से फाइल गिर गई थी, वो उस शख्स के सीने से जा लगी थी। चंद सेकंड के लिए वो आंखें बंद किए साकित खड़ी रही, फिर अपनी पूरी आंखें खोलकर उस शख्स को देखा जिसने उसके दोनों बाजू थाम रखे थे। ब्लैक पैंट कोट में मलबूस, आंखों पर स्याह चश्मा लगाए वो शख्स अपने हुलिये से ही अमीर कबीर लग रहा था। वो जल्दी से उससे दूर हुई। उस शख्स ने भी जरशा की कलाइयां छोड़ दी थी, ताहम स्याह चश्मे में छुपी उसकी भूरी आंखें जरशा के मासूम चेहरे पर जैसे जम कर रह गई थी। जरशा के पूरे वजूद में जैसे सनसनी दौड़ गई थी। वो फौरन जमीन पर गिरी, अपनी फाइल उठाकर वहां से निकलती चली गई। चश्मे वाला वो शख्स बिजनेस की दुनिया का बेताज बादशाह आरिश सुल्तान था, जो अब मुड़कर उस लड़की को जाता देख रहा था। फिर उसकी निगाह जमीन पर गिरे कागज पर पड़ी जो यकीनन उस लड़की की फाइल से निकला था। उसने फौरन झुककर उठाया और फोल्ड करके अपनी जेब में रख लिया था और लम्हों पर मायनी खेज मुस्कुराहट लिए अंदर की तरफ बढ़ गया। वो एसटी इंडस्ट्री का मालिक सिराज ताहिर से मिलने आया था, मगर यहाँ आकर उसकी तलाश पूरी हो जाएगी ये उसने नहीं सोचा था। सिराज ताहिर से मिलकर जब वो वापस आ रहा था तो गाड़ी में बैठते ही उसने सबसे पहला काम जेब में मौजूद कागज खोलने का किया। वो मैट्रिक का रिजल्ट कार्ड था। बोर्ड में पहली पोजीशन थी जरशा रहमान की। उसने होंठ वाव के अंदाज में सुकेड़े। नाम और पते पर फोकस करके उसने अपने मैनेजर को कॉल मिलाकर कहा, एसटी इंडस्ट्री में आज एक जरशा रहमान नामी लड़की आई थी, मुझे उसकी आमद का मकसद जानना है, फौरन अपने जराए से मालूम करके बताओ मुझे। फिर कुछ देर बाद मैनेजर की कॉल आ गई थी और बताया कि वो लड़की एसटी इंडस्ट्री में जॉब के लिए आई थी, लेकिन चूंकि उसकी तालीम कम थी इसीलिए उसे रिजेक्ट कर दिया गया। अरिश सुल्तान ने उसे कहा वो उसे एड्रेस भेज रहा है। इस लड़की के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन उसे शाम तक चाहिए कि इसके घर में कौन कौन है, इसका बाप क्या करता है, ऐसी क्या मजबूरी है कि तालीम मुकम्मल किए बिना वो जॉब करना चाहती है। अरिश सुल्तान ये सारी मालूमात लेने के लिए बेचैन था। अपनी 32 साल जिंदगी में एक भी लड़की उसे मुतासिर न कर पाई थी। उसने हजारों लड़कियों से दोस्ती की थी, मगर जिस तरह की लड़की वो चाहता था वो उसे अभी तक नहीं मिली थी। लेकिन एसटी इंडस्ट्री में आज इस छोटी सी लड़की को देखकर उसे ऐसा लगा जैसे बरसों की तलाश मुकम्मल हो गई हो। जरशा रहमान का मासूम भोला भाला हुस्न, उसकी बड़ी बड़ी आंखें एक पल में ही अरिश सुल्तान के दिल की दुनिया को हिला कर रख गई थी। वो पहली नज़र में मोहब्बत का शिकार हुआ था। अगरचे वो मैट्रिक पास लड़की उससे उम्र में खासी छोटी थी, मगर अरिश सुल्तान को इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। अगर 40-50 साल की उम्र में भी उसे वो मिलती तो लाजमी वो उसे अपनाता। कई घंटे के सब्र आजमा इंतज़ार के बाद मैनेजर इन्फॉर्मेशन लेकर उसके पास आया। सर, उस लड़की के बारे में सब कुछ मालूम हो गया है। वो उसी स्कूल टीचर की बेटी है जो कुछ अर्सा पहले हमारी वजह से मरा था। अरिश सुल्तान को शौक लगा। मैनेजर ने मजीद कहा, अब उसके घर में कमाने वाला कोई नहीं है, माँ है और एक छोटा भाई है।
ان کی کفالت کے لیے وہ نوکری ڈھونڈ رہی ہے۔ عرش سلطان نے اپنی آنکھیں میچ لیں۔ اسے محبت ہوئی بھی تو کس لڑکی سے جس کے باپ کی جان اسی کی وجہ سے گئی تھی۔ وہ کچھ دیر سوچتا رہا اور پھر کہا، اس لڑکی کو میری حقیقت کبھی معلوم نہیں ہونی چاہیے۔ وہ نوکری کی تلاش میں ہے، تم اسے ہماری کمپنی میں میری سیکرٹری کی پوسٹ پر ہائر کرو۔ کل ہی وہ مجھے اپنے آفس میں نظر آنی چاہیے، اس نے مینیجر کو حکم دیا تھا۔ دوسری طرف سرشا جو بے حد مایوس اور پریشان کمرے میں لیٹی ہوئی تھی، اپنے فون پر ایک انجان کال آتی دیکھ کر چونکی اور پھر جب ریسیو کی تو حیران رہ گئی۔ ایس ٹی کمپنی جو اس شہر کی سب سے معروف اور بڑی کمپنی تھی، کل جب وہ جاب کے لیے وہاں گئی تھی تو اسے ریجیکٹ کر دیا گیا تھا، لیکن اس سے بھی بڑی کمپنی اے ایس کمپنی جو شہر میں نہیں پورے ملک میں مشہور تھی، اس کی طرف سے اسے جاب آفر کی جا رہی تھی، وہ بھی کمپنی کے آنر کی سیکرٹری کی پوسٹ پر۔ زرشا پر شادی مرگ کی کیفیت طاری ہو گئی تھی۔ کچھ دیر پہلے جہاں اسے اپنے ارد گرد صرف اندھیرا ہی اندھیرا نظر آ رہا تھا، اب وہ خود کو روشنیوں میں محسوس کر رہی تھی۔ ایکسائٹمنٹ میں اسے یہ بات پوچھنے کا خیال ہی نہیں آیا اور نہ اس نے سوچنے کی زحمت کی کہ اے ایس جیسی بڑی کمپنی اس جیسی میٹرک پاس لڑکی کو جاب آفر کیوں کر رہی ہے بھلا۔ دوسرے دن صبح وہ اے ایس کمپنی کے بلڈنگ میں پہنچ گئی۔ شہر کے چوراہے پر کھڑی وسیع و عریض اے ایس کمپنی بلڈنگ ڈھونڈنے میں اسے ذرا مشکل نہ ہوئی۔ ریسپشن پر بیٹھی خاتون کو جب اس نے اپنا نام بتایا تو اس نے فوراً ہی ایک کمرے کی طرف جانے کا اشارہ کیا۔ وہ دھڑکتے دل کے ساتھ بھاری گلاس ڈور کو دھکیل کر اندر داخل ہوئی۔ ریوالونگ چیئر پر بیٹھا شخص فون کان سے لگائے ہوئے تھا، اس کا رخ دوسری طرف تھا۔ زرشا نروس سی کھڑی ہوئی تھی۔ میں آئی کم ان سر؟ اس نے جھجکتے ہوئے آہستہ سے آواز میں پوچھا۔ یس پلیز، اس شخص نے پیچھے دیکھے بغیر کہا تو وہ نروس سی دروازے کے قریب رکھی چیئر پر ٹک گئی۔ وہ شخص چند منٹ فون پر بولتا رہا، اس کی آواز بھاری مگر اثر انگیز تھی۔ پھر چند منٹ کی بات کرنے کے بعد اس نے فون کان سے ہٹایا اور چیئر سمیت گھوما۔ زرشا اس کی شکل دیکھ کر چونکی۔ یہ تو وہی شخص تھا جو کل ایس ٹی کمپنی کے آفس میں اس سے ٹکرایا تھا۔ زرشا کو دیکھ کر اس کے ہونٹوں پر ایک جاندار مسکراہٹ آئی۔ مس زرشا رحمان، کم آن یہاں آئیے۔ زرشا خاصی دور بیٹھی ہوئی تھی، اس نے اپنے سامنے رکھی چیئر پر آنے کو کہا۔ وہ بمشکل اپنی گھبراہٹ پر قابو پاتے اٹھتی تھی اور اس کے حکم کے مطابق عین اس کے سامنے والی چیئر پر ٹک گئی، لیکن انداز ایسا تھا جیسے ابھی اٹھ کر باہر نکل جائے گی۔ کم آن، ایزی ہو کر بیٹھے مس زرشا، میں آپ کو کھا نہیں جاؤں گا، اس شخص نے معنی خیز مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ زرشا نے گھبرا کر پہلو بدلا اور اس کی طرف دیکھا۔ بلیک پینٹ کے ساتھ سفید شرٹ پہنے، جس کی آستینیں اس نے فولڈ کر رکھی تھی، ماتھے پر نفاست سے سیٹ کیے گئے بال، گہری گہری نگاہیں، گھنی بیئرڈ۔ وہ شخص خاصا ہینڈسم تھا، مگر زرشا کو اس کی پرسنالٹی اور دیکھنے کا انداز پر اسرار سا لگا۔ اس کا دل کہہ رہا تھا وہ اٹھ کر بھاگ جائے، لیکن دماغ کہہ رہا تھا زرشا رحمان پاگل مت بنو، میٹرک کی بیس پر تمہیں کسی پرائمری اسکول میں 5-6 ہزار کی نوکری بھی بمشکل ملے گی، یہ تو تمہاری خوش قسمتی ہے جو اتنی بڑی کمپنی کی طرف سے چانس مل رہا ہے۔ وہ شخص ہنوز زرشا پر نظریں جمائے بیٹھا تھا۔ زرشا کو ایسے دیکھنے کے انداز سے سخت الجھن ہونے لگی تھی۔ سر، مجھے کال آئی تھی جاب کے لیے آپ کی کمپنی کی طرف سے، اس نے اپنا اعتماد بحال کرنے کی کوشش کی۔ جی ہاں، مجھے اپنی سیکرٹری کی پوسٹ کے لیے کسی فیمیل کی ضرورت تھی۔ کل ایس ٹی کمپنی میں آپ اپنا میٹرک کا رزلٹ کارڈ گرا آئی تھی، بڑے شاندار نمبر حاصل کیے ہیں آپ نے، مجھے آپ جیسی ذہین اور ٹیلنٹڈ لڑکی ہی تو چاہیے تھی۔ اس نے معنی خیز انداز میں لفظ چاہیے پر زور دیا، مگر بھولی بھالی زرشا نہ سمجھ سکی۔ عرش سلطان کا آفس جوائن کیے اسے 1 ہفتہ ہو گیا تھا۔ وہ اس کے کمرے کے بالکل ساتھ موجود ایک کیبن میں بیٹھتی تھی، اس کا کوئی پرماننٹ کام نہیں تھا۔ وہ جیسے ہی آفس پہنچتی، عرش سلطان کے حکم کے مطابق اس کے کمرے میں بیٹھ کر اس کا انتظار کرتی رہتی۔ جب وہ آتا تو زرشا کو بتاتا کہ آج اس نے کیا کام کرنا ہے۔ کبھی وہ اسے اپنے کمپیوٹر پر کوئی کام دے کر اپنے کمرے میں ہی بٹھا دیتا اور سارا ٹائم گاہے بگاہے اس پر نگاہ ڈالتا رہتا۔
کبھی کام دیکھنے کے بہانے اٹھ کر قریب آ جاتا۔ ایسے میں عرش سلطان کا ہاتھ یا بازو کبھی زرشا کے وجود کو چھو جاتا تو زرشا سرائے اسمی سی ہو جاتی اور عرش سلطان کے یوں تاثرات ہوتے جیسے کچھ ہوا ہی نہیں، اور کبھی اس کے ذمے فائلز کے ڈھیر لگا کر حساب کتاب والے کام پر لگا دیتا، کیونکہ زرشا کی میتھس بہت اچھی تھی۔ اس دوران ہر 5 منٹ بعد زرشا کو اس کی کال بھی سننی پڑتی۔ اپنے کمرے میں بیٹھ کر وہ اس پر نظر رکھے ہوتا تھا۔ زرشا اگر 1 سیکنڈ بھی دیر کرتی کال اٹھانے میں، وہ اس کے سر پر پہنچ جاتا۔ اس کے علاوہ وہ اس سے اپنے ذاتی کام بھی لیتا تھا، کافی بنوا کر لانا، اپنے لنچ کا مینیو زرشا کے ذمے لگا دینا، اور اکثر اس کو بھی زبردستی اپنے ساتھ کھانے میں شامل کر لینا۔ زرشا یہ سب کچھ بڑے ہی ضبط سے برداشت کر رہی تھی، کیونکہ عرش رحمان اسے ماہانہ 40,000 روپے پے کر رہا تھا، جبکہ اس کے گھر کے ساتھ جو پرائمری اسکول تھا وہاں اسے منتھلی 4,000 پر جاب مل رہی تھی۔ گو کہ ایس کمپنی کی نوکری سے اس کے مالی مسائل تو حل ہو گئے تھے، مگر ذہنی طور پر وہ ایک عذاب میں مبتلا ہو گئی تھی۔ اگرچہ اس کی عمر زیادہ نہیں تھی، مگر وہ ذمہ داریوں نے اسے وقت سے پہلے میچیور کر دیا تھا۔ اسے مردوں کی نظروں کی پہچان تھی، مگر عرش سلطان نے چونکہ ابھی تک کوئی لمٹ کراس نہیں کی تھی اور ایسی کوئی کوشش نہیں کی تھی، اسی لیے وہ خاموش تھی۔ لیکن یہ بات سوچ سوچ کر اس کا دماغ پھٹتا تھا کہ اگر خدا نخواستہ عرش سلطان نے کبھی کوئی گھٹیا حرکت کی اور اسے نوکری چھوڑنی پڑی تو گھر کیسے چل پائے گا؟ ارحم کی تعلیم اور امی کی بیماری کا کیا ہوگا؟ عرش سلطان نے اسے تمام سہولیات دے رکھی تھی، کمپنی کی طرف سے پک اینڈ ڈراپ بھی ملا ہوا تھا۔ ایک دن عرش سلطان نے اسے کہا کہ کمپنی اسے پوش ایریا میں فرنش فلیٹ دینا چاہ رہی ہے، مگر زرشا رحمان کے اندر خطرے کی گھنٹی بج اٹھی تھی۔ اس نے مناسب لفظوں میں عرش سلطان سے معذرت کر لی، مگر عرش سلطان کوئی بیوقوف انسان نہیں تھا، ایک سمجھدار گھاک شکاری تھا جس نے ہمیشہ اپنے شکار سے دل بہلایا تھا، مگر اس بار وہ شکار کا ہمیشہ کے لیے اپنی دسترس میں رکھنا چاہتا تھا۔ وہ چاہتا تو زرشا رحمان کو ڈائریکٹ شادی کی آفر بھی کر سکتا تھا، مگر ابھی اس کا دل شادی پر راضی نہیں تھا۔ وہ اس کے ساتھ کچھ وقت گزارنا چاہتا تھا کہ جب اس کو لگے کہ وہ اس کے بنا نہیں رہ سکتا تب وہ اس سے شادی کرے گا۔ وہ چونکہ ایک بہت ہی آزاد خیال ماحول میں رہنے والا انسان تھا جس کی گرل فرینڈز نہایت بولڈ تھیں، تو اس کے نزدیک زرشا رحمان کے ساتھ نزدیکیاں بڑھانا کچھ غلط نہیں تھا۔ اسی لیے اس نے فلیٹ کی آفر کی تاکہ وہ آفس کے علاوہ آرام سے اس کے ساتھ ٹائم گزار سکے، مگر زرشا نے انکار کر کے اس کا موڈ بگاڑ دیا تھا۔ اس وقت تو وہ خاموش ہو گیا، مگر اس کا ذہن تیزی سے منصوبہ بنا رہا تھا۔ اسے سمجھ آ گئی تھی کہ زرشا رحمان ان مڈل کلاس دبو لڑکیوں میں سے تھی جو گرل فرینڈ بوائے فرینڈز والے رشتے کو پسند نہیں کرتی تھی۔ ایسی لڑکیوں کے لیے پھر اس کے نزدیک ایک ہی طریقہ بچتا تھا کہ اگر گھی سیدھی انگلی سے نہ نکلے تو انگلی ٹیڑھی کر لینی چاہیے، یعنی بلیک میلنگ کے ذریعے اپنے آگے جھکانا۔ اس نے کئی بار اچھی طرح محسوس کیا زرشا رحمان کی نگاہ میں اس کے لیے ناگواری اور ناپسندیدگی ہوتی تھی۔ اگر اسے اس کے ساتھ بیٹھ کر کام کرنا پڑتا تو اس کے تاثرات ایسے ہوتے جیسے انتہائی مجبوری کے عالم میں ہو۔ اگر وہ نزدیک ہوتا تو زرشا رحمان ہر ممکن حد تک اس سے فاصلہ رکھنے کی کوشش کرتی۔ اس چیز نے کئی بار عرش سلطان کو آگ لگائی، مگر پھر بھی اس نے صبر کیا اور اسے ٹائم دیا کہ شاید آہستہ آہستہ اسے عادت ہو جائے، مگر نہیں۔ 3 مہینے ہو چکے تھے، وہ پہلے دن کی ہی جیسی تھی۔ وہ اس پر مہربانیاں کیے جا رہا تھا، مگر سوائے سیلری کے وہ کسی مہربانی کو قبول نہیں کر رہی تھی۔ اب فلیٹ کے لیے منع کر کے اس نے عرش سلطان کی برداشت کو توڑ ڈالا۔ پھر بھی کوئی انتہائی قدم اٹھانے سے پہلے اس نے زرشا رحمان کو ایک چانس دینے کا فیصلہ کیا۔ وہ آفس میں آیا تو روز کی طرح اس کے کمرے میں دروازے کے ساتھ پڑی چیئر پر بیٹھی اس کا انتظار کر رہی تھی۔ چہرے پر روز اول کی طرح بیزاری اور ناگواری کے تاثرات تھے جو عرش سلطان کو دیکھ کر مزید گہرے ہو جاتے تھے۔ کبھی کبھی وہ یہ بات سوچ کر حیران بھی ہوتا کہ اس کی کتنی گرل فرینڈز اس پر مرتی تھی، کتنی لڑکیوں کا وہ کرش تھا۔ پھر یہ معمولی لڑکی کون سے سیارے سے اتری تھی جسے اس کی سحر انگیز پرسنالٹی، دولت کچھ بھی متاثر نہیں کرتی تھی۔ اس دن جب وہ اس کے کمرے میں اس سے کچھ فاصلے پر بیٹھی کمپیوٹر پر کام کر رہی تھی تو عرش سلطان اس کے پیچھے آ کھڑا ہوا۔
زرشا کو جب بھی اس کے کمرے میں بیٹھ کر کام کرنا پڑتا وہ پوری طرح سے چوکنی بیٹھتے تھے۔ عرش سلطان کی نظریں اور حرکتیں اس کی نیت زرشا پر آشکار کر چکی تھی، اسی لیے وہ پوری طرح سے محتاط تھی۔ اب بھی اس کی نظریں تو کمپیوٹر کی اسکرین پر تھیں، مگر عرش سلطان کی اپنے پیچھے موجودگی وہ محسوس کر چکی تھی۔ اس کا دل دھڑکنے کی تیز رفتار پکڑ چکا تھا۔ پھر جب نتنوں میں اس کے مہنگے پرفیوم کی خوشبو گھسی تو زرشا کا دل اچھل کر حلق میں آیا۔ وہ اس کی بیک سائڈ پر جھکا، دونوں طرف سے چیئر کو سائڈز پر ہاتھ رکھے کھڑا تھا۔ اگر وہ ذرا سا اوپر ہوتی تو لازماً عرش سلطان کے چہرے سے اس کا سر ٹکرا جاتا۔ خوف سے دھڑکتے دل کے ساتھ کی بورڈ پر چلتی اس کی انگلیاں ساکت ہو گئی تھیں۔ دم سادے وہ عرش سلطان کے پیچھے ہٹنے کے منتظر تھی۔ کیا ہوا؟ رک کیوں گئی؟ ای میل ٹائپ کرو نا، اس نے انجان بنے ہوئے کہا، حالانکہ اچھی طرح سے جانتا تھا کہ اس کی اس حرکت پر وہ اچھا خاصا گھبرا چکی تھی۔ سر آپ کائنڈلی تھوڑا سا پیچھے ہٹیں تاکہ میں ٹائپ کر سکوں، اس نے تھوک نکل کر لرزتی آواز میں کہا۔ کیوں؟ میرے نزدیک آنے سے کیا مسئلہ ہے؟ اب وہ اس کے کان کی طرف جھکا تھا، اتنا قریب کہ زرشا کو اس کی گرم سانسیں اپنے کان پر اور گال پر محسوس ہونے لگی تھی۔ وہ بری طرح گھبرا گئی اور بس یہیں پر اس کی ہمت جواب دے گئی تھی۔ عرش سلطان کی حرکتوں کو مزید برداشت کرنا اب اس کی برداشت سے باہر ہو گیا تھا۔ وہ جھٹکے سے دائیں طرف ہوئی اور اٹھ کر کھڑی ہوئی۔ کیا ہوا؟ وہ ایک مرتبہ پھر انجان بنا۔ زرشا نے آنسو بھری سلگتی ہوئی نگاہ اس پر ڈالی۔ کیا چاہتے ہیں آپ سر؟ اس طرح کی حرکتوں کے پیچھے کیا مقصد ہے آپ کا؟ وہ پھٹ پڑی تھی۔ اب خیال آیا یہ پوچھنے کا تمہیں؟ عرش سلطان نے ایک طنزیہ نگاہ اس پر ڈالی، پھر گہری نگاہوں سے اسے سر سے پیر تک دیکھتے ہوئے بولا، گرل فرینڈ بنانا چاہتا ہوں اور ایسے رہنا چاہتا ہوں کہ درمیان میں کوئی پردہ، کوئی حد، کچھ بھی نہ رہے، اس نے انتہائی سے کہا۔ اس کی نظریں زرشا کے وجود کا ایسے طواف کر رہی تھی جیسے اندر تک اتر رہی ہوں۔ زرشا رحمان پھٹی پھٹی نگاہوں سے اس کی طرف دیکھ رہی تھی۔ یہ شخص اتنا گرا ہوا ہوگا، اس کے لیے ایسا ارادہ رکھتا ہوگا؟ وہ صدمے سے سن پڑ گئی تھی۔ عرش سلطان کا حسین چہرہ اسے اس وقت دنیا کا سب سے غلیظ اور بدترین چہرہ لگ رہا تھا۔ اس نے آنسوں سے لبریز ایک نفرت بھری نگاہ عرش سلطان پر ڈالی اور بنا کہے اپنا پرس سنبھالتی دروازے کی طرف بڑھنے ہی لگی تھی کہ عرش سلطان نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ زرشا کا دل خوف سے اچھل پڑا۔ تمہیں کیا لگتا ہے زرشا رحمان، اپنی قابلیت پر جاب ملی ہے تمہیں؟ تمہارے پاس جو ڈگری ہے کیا وہ اس قابل تھی کہ عرش سلطان کی کمپنی میں تمہیں سیکرٹری کی پوسٹ پر جاب ملتی؟ اس نے انتہائی طنزیہ انداز میں کہا۔ میرا ہاتھ چھوڑے، وہ وحشت زدہ ہو کر بولی۔ عرش سلطان نے انسنی کرتے ہوئے اپنی بات جاری رکھی۔ تمہیں یہاں اس لیے جاب ملی کیونکہ تم عرش سلطان کے دل کو بھا گئی تھی۔ میں نے کبھی انتظار نہیں کیا کسی کا، ہمیشہ اپنا انتظار کروایا ہے لوگوں کو، لیکن صرف تمہارا انتظار پچھلے 3 مہینے سے بڑے صبر کے ساتھ کر رہا ہوں۔ اس کا لہجہ انتہائی زہریلا تھا۔ مجھے آپ کی کمپنی میں جاب نہیں کرنی، اب چھوڑے مجھے، زرشا نے غصے سے اپنا ہاتھ چھڑانے کی کوشش کرتے ہوئے کہا۔ اوکے، بٹ اپنا حساب کلیئر کروا کر جاؤ، اس نے زرشا کا ہاتھ چھوڑ کر کہا تو وہ جاتے جاتے نہ چاہتے ہوئے بھی رک گئی۔ مہینہ ختم ہونے میں صرف 2 دن باقی ہیں۔ اگر گھر کا راشن ختم نہ ہوا پڑا ہوتا، امی کی دوائیں نہ لاتی ہوتی، ارحم کی فیس نہ دینی ہوتی تو اس گھٹیا انسان پر لعنت بھیج کر جا چکی ہوتی، مگر اتنے سارے مسائل نے اسے رکنے پر مجبور کر دیا۔ عرش سلطان نے اپنے مینیجر کو فون کر کے زرشا رحمان کا حساب کلیئر کرنے کو کہا۔ اس کے کہنے پر وہ مینیجر کے پاس گئی، جس کا روم آفس کے مین ایریا سے جہاں تمام اسٹاف کام کرتا تھا اس سے ذرا ہٹ کر تھا۔ مینیجر نے اسے روم میں بیٹھنے کا کہا اور خود اس سے ملحقہ ایک چھوٹے سی کیبن میں غائب ہو گیا۔ زرشا کو بیٹھے ابھی کچھ ہی دیر گزری تھی کہ اچانک اسے عجیب سی اسمیل کا احساس ہوا۔ وہ ادھر دیکھنے لگی مگر کچھ سمجھ نہ پائی۔ وہ اسمیل اس کے جیسے دماغ پر چڑھ رہی تھی۔ اس کا سر ہلکا ہلکا چکرانے لگا اور غنودگی چھانے لگی۔ اس نے خود کو سنبھالنے کی کوشش کی مگر پھر اسے کچھ یاد نہ رہا۔ جب ہوش آیا تو وہ اسی کمرے کے صوفے پر لیٹی ہوئی تھی اور مینیجر اسے پاس کھڑا تھا۔ وہ ہڑبڑا کر اٹھی۔ میم، کیا ہوا آپ کو؟ آپ بے ہوش ہو گئی تھی، اس نے سوالیہ انداز میں پوچھا۔
پتہ نہیں میرا سر چکرا رہا تھا، لیکن میں صوفے پر کیسے آئی؟ زرشا کا لہجہ کسی خوف سے لرزا تھا۔ اس نے ہراسہ نظروں سے مینیجر کی طرف دیکھا۔ بے فکر رہیں، آپ کو صوفے پر میں نے نہیں، میڈم تانیہ نے لٹایا ہے۔ آپ جتنے ٹائم تک بے ہوش رہیں وہی آپ کے ساتھ تھی۔ ابھی کچھ دیر پہلے وہ فون سننے باہر گئی ہیں۔ مینیجر کی بات سن کر اسے تھوڑی سی تسلی ہوئی۔ اگر آپ ابھی ٹھیک فیل نہیں کر رہی تو میں سر کے ڈرائیور سے کہہ کر آپ کو گھر بھجوا دیتا ہوں۔ مینیجر کی آفر پر وہ فوراً انکار کرتے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئی۔ اگرچہ سر ابھی بھی ہلکا ہلکا چکرا رہا تھا، مگر پھر بھی اس نے خود کو سنبھال لیا تھا۔ جو شخص اس کی عزت کے در پہ تھا وہ اس کا احسان کیسے لے سکتی تھی بھلا؟ مینیجر کا دیا گیا لفافہ پکڑے وہ گھر آ گئی تھی۔ سارے رستے اس کی آنکھیں برستی رہی تھی۔ گھر آئی تو اپنی کی طبیعت خراب دیکھ اس کے ہاتھ پیر پھول گئے۔ اپنا مسئلہ بھول کر وہ انہیں فوراً ہاسپٹل لے گئی۔ اس کا خیال تھا کہ اس بار بھی چیک اپ اور دوائی کے بعد امی کی طبیعت سنبھل جائے گی اور وہ انہیں گھر لے آئے گی، لیکن اس بار ایسا نہ ہوا۔ انہیں ایڈمٹ کر لیا گیا۔ زرشا شدید پریشانی میں مبتلا ادھر ادھر بھاگ دوڑ کر رہی تھی۔ کبھی کسی کاؤنٹر پر پرچی لینے گئی تو کبھی کسی فارمیسی پر ڈاکٹرز کی بتائی گئی میڈیسنز اور انجیکشنز لینے۔ یہ تو شکر تھا کہ اس کے پاس پیسے موجود تھے، اگرچہ اچھی خاصی کٹوتی کر لی گئی تھی، جو نہ جانے مینیجر نے خود کی تھی یا عارش سلطان کے کہنے پر۔ بہرحال تسلی تھی کہ اگر 2-3 دن ماں کو ایڈمٹ رکھا گیا تو وہ بل ادا کر لے گی، اور پھر اس کے بعد گھر کے خرچ اور دوسرے مسائل کا کیا ہوتا یہ اس نے اللہ پر چھوڑ دیا تھا۔ ارحم کے لیے اس نے بلقیس خالہ کو فون کر دیا تھا، جو ان کی محلے دار تھیں، کہ وہ اسے اپنے گھر رکھیں جب تک وہ ماں کو ہاسپٹل سے واپس نہیں لے آتی۔ ساری رات اس نے سرکاری وارڈ میں ماں کے بیڈ کے قریب ایک بینچ پر بیٹھے بیٹھے گزار دی۔ ٹیسٹ ہو چکے تھے جن کی رپورٹ صبح آنی تھی۔ وہ گڑ گڑا کر اللہ سے دعا مانگتی رہی کہ کوئی خطرے والی بات نہ ہو۔ ماں کی رپورٹس کلیئر آئیں، مگر جو قسمت میں لکھا ہوتا ہے وہ تو ہو کر رہتا ہے۔ رپورٹس میں دل کے سوراخ کے نشان دہی ہوئی تھی، جس کا واحد علاج اوپن ہارٹ سرجری تھا۔ ڈاکٹرز کے مطابق ٹائم کم تھا، اگر جلد سے جلد ان کی سرجری نہ کی جاتی تو ان کا بچنا ناممکن تھا، لہٰذا وہ جلد سے جلد 10 لاکھ کا بندوبست کرے۔ زرشا کے سر پر قیامت ٹوٹ پڑی تھی۔ وہ 10 لاکھ کہاں سے لاتی بھلا؟ سوچ سوچ کر اس کی دماغ کی رگیں پھٹ گئی تھیں، مگر کوئی ایسا بندہ نظر نہیں آ رہا تھا جو اسے اتنی بڑی رقم ادھار دیتا۔ پھر اسے عرش سلطان کا خیال آیا۔ ماں کی زندگی بچانے کے لیے اس نے اپنی قربانی دینے کا فیصلہ کیا۔ وہ شخص اس میں دلچسپی رکھتا تھا، اگر وہ خود کے عوض اس سے رقم کا مطالبہ کرتی تو وہ یقیناً مان جاتا۔ وہ سیدھی عرش سلطان کے پاس پہنچ گئی۔ اگر آپ میری ماں کے آپریشن کے لیے مجھے 10 لاکھ دے دیں تو میں آپ کی ڈیمانڈ پوری کرنے کو تیار ہوں، اور اگر میں آپ کی اس آفر کو ایکسیپٹ نہ کروں تو؟ اس نے مسکراتی استہزائیہ نگاہ زرشا پر ڈالی تھی۔ وہ جھکی نگاہوں کے ساتھ کھڑی لب کاٹتی رہی، آنکھوں میں آنسو تیر رہے تھے۔ اس وقت وہ مکمل بے بسی کی حالت میں تھی، اور عرش سلطان اس کی بے بسی سے محظوظ ہو رہا تھا۔ پھر بالآخر احسان کرنے والے انداز میں اس نے زرشا کو ہاں کر دی تھی۔ اس نے فوراً 10 لاکھ ہاسپٹل میں جمع کروا دیے تھے۔ آپریشن ہوا، لیکن بدقسمتی سے ماں جابر نہ ہو سکی۔ زرشا رحمان پر قیامت ٹوٹ پڑی۔ ماں کی زندگی کے لیے تو وہ اپنی عزت داؤ پر لگا بیٹھی تھی، اور ماں بھی نہیں رہی تھی۔ وہ صدمے اور خوف سے نڈھال تھی۔ ماں کی موت کے چوتھے روز عرش سلطان نے اسے فون کیا۔ زرشا نے التجا کر کے 3 دن کی مہلت مانگ لی تھی، کیونکہ گھر میں تعزیت کے لیے لوگ آ رہے تھے۔ جیسے ہی مہلت ختم ہوئی، عرش سلطان کا ڈرائیور اسے لینے پہنچ گیا۔ 8 سالہ ارحم کو لیے وہ عرش سلطان کے پاس چلی آئی، لیکن اس نے سوچ رکھا تھا کہ وہ اسے اپنے ساتھ غلط ہرگز نہیں کرنے دے گی۔ اگر ایسی نوبت آئی تو وہ اپنی جان لے لے گی۔ اس کے لیے میری ایک شرط ہوگی، آپ کو مجھ سے نکاح کرنا ہوگا، چاہے مجھے 1 رات ہی کیوں نہ گزاریں، لیکن بنا کسی جائز رشتے کے میں آپ کو اپنے قریب آنے کی اجازت نہیں دوں گی۔ زرشا نے خود پر قابو پاتے ہوئے مضبوط لہجے میں کہا۔ کیا؟ عرش سلطان نے استہزائیہ قہقہہ لگایا۔ اگر شادی ہی کرنی ہوتی تو تم سے ایسی ڈیمانڈ ہی کیوں کرتا؟ اس کا لہجہ سراسر مذاق اڑاتا ہوا تھا۔ زرشا کا چہرہ تذلیل کے احساس سے پھیکا پڑ گیا۔ پھر آپ کی خواہش بھی کبھی پوری نہیں ہوگی۔ میں اپنی جان دے دوں گی، لیکن آپ کو آپ کے ناپاک ارادوں میں کبھی کامیاب نہیں ہونے دوں گی۔ زرشا نے پاس کھڑے سہمے ہوئے ارحم کے ہاتھ پر اپنی گرفت مضبوط کرتے ہوئے سرسراتے ہوئے لہجے میں دھمکی دی۔ اچھا، تم تو مر جاؤ گی، پھر اس کا کیا ہوگا؟
ارش سلطان نے مسکراتے ہوئے ارحم کی طرف اشارہ کیا، جس کو زرشا نے اپنے قریب اس طرح کیا ہوا تھا گویا اس کے کھو جانے یا چھن جانے کا ڈر ہو۔ جو میرا انجام ہوگا اس کا بھی وہی ہوگا۔ میں کسی بھی سچویشن میں اسے ظالم دنیا کے حوالے کر کے نہیں جاؤں گی۔ اس کا ہمتی لہجہ اس کے ارادوں کی تصدیق کر رہا تھا۔ ارش سلطان کچھ پل اسے دیکھتا اور پھر بولا تو اس کا لہجہ سپاٹ تھا، تو میرے 10 لاکھ کی مقروض ہو، اگر میں چاہوں تو اسی وقت تمہیں پولیس کے حوالے کر سکتا ہوں، اور تم میرے آگے شرطیں رکھ رہی ہو۔ اگر آپ کو میری شرط منظور نہیں تو آپ بے شک مجھے پولیس کے حوالے کر سکتے ہیں۔ عزت گنوانے سے بہتر میں جیل جانا بہتر سمجھوں گی۔ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولی۔ اس پل زرشا رحمان کی آنکھوں میں گہرا درد اور بے بسی صاف نظر آ رہی تھی۔ ارش سلطان کچھ دیر حیرانگی سے اسے دیکھتا رہا، پھر اس نے فوراً کسی کو کال ملا کر نکاح خواں اور گواہوں کا انتظام کرنے کو کہا۔ پھر کچھ دیر کے بعد وہ زرشا رحمان سے زرشا ارش سلطان بن گئی۔ ریڈ اور کریم کلر کے امتزاج کی میکسی پہنے، لائٹ میک اپ اور جیولری کے ساتھ وہ صوفے پر بیٹھی بہت حسین لگ رہی تھی۔ ارحم بھی اس کے ساتھ اس کا ہاتھ پکڑے ہوئے تھا۔ ایک لمحے کے لیے بھی اس نے اسے اپنی آنکھوں سے اوجھل ہونے نہیں دیا تھا۔ نہ جانے کیوں اسے ارش سلطان پر بھروسہ نہیں ہو رہا تھا۔ جب ارش سلطان کمرے میں آیا تو ارحم کو وہاں دیکھ کر اس کی پیشانی پر ہلکی سی شکن پڑ گئی۔ ملازم کو آواز دے کر اس نے ارحم کو وہاں سے لے جانے کو کہا۔ نہیں، میرا بھائی کہیں نہیں جائے گا، یہ یہیں رہے گا میرے ساتھ۔ زرشا فوراً بول اٹھی تھی۔ اچھا، اب تمہارے ساتھ رومانس بھی میں اس کے سامنے کروں گا کیا؟ ارش سلطان نے ابرو اچکا کر پوچھا تو زرشا کا چہرہ سرخ پڑ گیا۔ ملازم زبردستی ارحم کو باہر لے گیا۔ زرشا خاموش رہی۔ ارش سلطان اس کے قریب آیا۔ زرشا کا پورا وجود خوف سے لرزنے لگا، وہ رونے لگی۔ ارش سلطان اچنبھے سے دیکھنے لگا۔ اب کس لیے رو رہی ہو؟ کانپ رہی ہو کیوں؟ تمہارے کہنے کے مطابق میں نے تم سے نکاح تو کر لیا ہے، پھر میرے قریب آنے پر کیسا اعتراض؟ زرشا نے کوئی جواب نہ دیا، وہ صرف روتی رہی، یہاں تک کہ ارش سلطان نے اسے اپنے بالکل قریب کر لیا تھا۔ زرشا رحمان اس کی مضبوط گرفت میں بے بس ہو کر رہ گئی تھی۔ پھر اس کے بعد اس کی زندگی کی ڈور ارش سلطان کے ہاتھوں میں آ گئی۔ وہ جو کہتا، جیسا کہتا، زرشا کو چپ چاپ اس کے حکم کی تعمیل کرنا پڑتی۔ ارش سلطان کی قید میں اسے زندگی کی ہر سہولت میسر تھی، لیکن اس کی قربت زرشا کے لیے اذیت کے سوا اور کچھ نہیں تھی۔ وہ اس کا دل بھرنے کے انتظار میں اسے جھیل رہی تھی، کیونکہ ارش سلطان نے اسے نکاح والی رات ہی کہا تھا کہ جب تک اس کا دل نہیں بھر جاتا وہ اسے اپنے پاس رکھے گا۔ 2 مہینے ہو چکے تھے اسے ارش رحمان کی قید میں۔ وہ بے صبری سے رہائی کی منتظر تھی۔ ارحم بھی اس قید سے تنگ تھا، روز سوال کرتا کہ ہم کب گھر واپس جائیں گے۔ زرشا اسے جھوٹی تسلی دے کر بہلا دیتی تھی۔ ارش سلطان نے اپنی مرضی سے ارحم کا ایڈمیشن ایک اچھے اسکول میں کروا دیا تھا۔ زرشا اس کا احسان نہیں لینا چاہتی تھی، اسی لیے اسے منع کیا، مگر اس کے انکار کو ارش نے کوئی اہمیت نہیں دی تھی۔ ایک دن اس کی طبیعت خراب ہوئی۔ ارش نے ڈاکٹر کو بلایا تو پتہ چلا وہ پریگننٹ تھی۔ ارش سلطان جو یہ سمجھتا تھا کہ کچھ عرصے بعد اس کا دل زرشا رحمان سے بھر جائے گا اور وہ اسے چھوڑ دے گا، اس خبر کو سن کر تو اس کے احساسات اور خیالات یکدم چینج ہو گئے۔ باپ بننے کا احساس اتنا خوشکن ہوگا اسے اندازہ نہیں تھا۔ دوسری طرف زرشا جو ارش سلطان کے لیے دل میں نفرت اور غصے کے جذبات رکھتی تھی، ماں بننے کا احساس میں نفرت بھرے جذبات پر غالب آ گیا تھا۔ ارش اس کا بہت خیال رکھ رہا تھا۔ اس نے زرشا سے نہ صرف اپنے پچھلے غلط رویے کی معافی مانگی تھی، بلکہ اپنی محبت کا بھی بھرپور احساس دلایا تھا۔ زرشا بھی ایک نازک دل لڑکی تھی۔ شوہر کی بھرپور محبت، کیئر اور توجہ اس کی اثر نہ کرتی۔ اس کے دل سے ارش سلطان دل پھر بھلا کیسے حوالے سے جیسے ہی بدگمانی ختم ہوئی اس کی محبت میں مبتلا ہو گئی۔ اس کا 3 مہینہ چل رہا تھا اور وہ ارش دونوں بے صبری سے نئے مہمان کی آمد کا انتظار کر رہے تھے کہ اچانک ایک دن زرشا رحمان کی محبت، اعتماد، بھروسہ سب ٹوٹ گیا۔ ایک دن اس نے ارش سلطان کے موبائل فون میں اپنی ایک نازیبا ویڈیو دیکھی تو اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ غور کرنے پر انکشاف ہوا کہ اسی دن کی ویڈیو تھی جب ارش سلطان کے کہنے پر مینیجر کے کمرے میں اپنا حساب کتاب کروانے گئی تھی، اور وہاں کسی عجیب اسمیل کی وجہ سے وہ اپنا ہوش کھو بیٹھی تھی۔ تو کیا اسے بے ہوش کر کے ارش سلطان نے اس کی نازیبا ویڈیو بنائی تھی؟ یعنی وہ اسے بلیک میل کرنے کا ارادہ رکھتا تھا۔
یہ سچ اتنا تلخ، اتنا ناقابل برداشت تھا کہ اس نے رو رو کر اپنا حشر نشر کر دیا تھا۔ ارش اس سے معذرت کر 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 تھک گیا تھا، مگر وہ کسی طرح اس کی اس غلطی کو معاف کرنے کے لیے راضی نہیں تھی۔ ارش سلطان، میں تم جیسے گرے ہوئے انسان کے ساتھ ایک پل نہیں رہوں گی۔ مجھے طلاق چاہیے، تم سے اور تمہارے بچے سے چھٹکارا۔ ارش سلطان کی محبت اور دیا گیا اعتماد تھا جس نے بلا جھجک نفرت کا اظہار کرتے ہوئے اپنا مطالبہ رکھ دیا تھا۔ ارش سلطان جو اتنے دنوں سے بڑے تحمل سے پیار سے اسے منا رہا تھا، بار بار اپنی سچی محبت کا یقین دلا رہا تھا۔ درشا کی طلاق اور بچے والی بات پر اس کا دماغ گھوم گیا تھا۔ اگر تم نے میرے بچے کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی تو اپنا حشر دیکھنا، میں تمہاری جان لے لوں گا، اس نے غرا کر کہا تھا۔ درشا ایک پل کے لیے اس کے لہجے سے خائف ہوئی، مگر اگلے ہی پل ضدی انداز میں بولی، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، بے شک لے لو میری جان۔ اپنی جان کا نہیں پڑتا، لیکن اپنے بھائی کی جان کا تو تمہیں بہت پڑتا ہے فرق، پیاری ہے نا اس کی جان۔ ارش سلطان کے کہنے پر زرشا نے وحشت بھری نگاہوں سے اسے دیکھا اور چیخ پڑی، خبردار ارش سلطان، جو میرے بھائی کو نقصان پہنچانے کا سوچا بھی، خدا کی قسم میں خود کو مار دوں گی اور تمہارے ساتھ پھر تمہاری اولاد بھی مرے گی۔ اس کا جنونی انداز دیکھ کر وہ اپنے غصے کو کنٹرول کرتا نرم لہجے میں بولا، دیکھو میری جان، میں تمہیں اور تم سے جڑے کسی رشتے کو کیسے نقصان پہنچا سکتا ہوں بھلا، لیکن مجھے اپنی اولاد اس دنیا میں سب سے زیادہ پیاری ہے۔ اگر اس کو تمہاری غفلت اور لاپرواہی کی وجہ سے کچھ ہوا نا تو خدا کی قسم پوری دنیا کو آگ لگا دوں گا۔ اس کا نرم لہجہ آخر میں سخت اور دھمکی آمیز ہو گیا تھا۔ زرشا انتہائی خصیلی نگاہوں سے اسے دیکھتی رہی، اگر اپنی اولاد کو صحیح سلامت دیکھنا چاہتے ہو تب مجھے یہاں سے جانے دو، میں اپنے گھر جا کر رہوں گی، یا پھر یہاں مجھے اکیلا رہنے دیں، میری نظروں کے سامنے مت آیا کریں، کیونکہ جب آپ کو دیکھتی ہوں تو دل کرتا ہے مر جاؤں کہ میں ایسے شخص کی بیوی ہوں جو لڑکیوں کی نازیبا ویڈیوز بنا کر اپنا بزنس چلاتا ہے۔ زرشا کی انتہائی نفرت آمیز انداز پر اس کے ماتھے پر بل پڑ گئے، تمہاری یہ دونوں ڈیمانڈز بالکل پوری نہیں ہو سکتی، مجھے اپنی اولاد کی سیفٹی کے لیے تم پر بالکل بھروسہ نہیں، بچے کی پیدائش تک تم یہیں رہو گی اور مجھے بھی تمہیں جھیلنا پڑے گا۔ میری اولاد مجھے دیکھ کر تم بے شک چلی جانا، میں تمہیں بالکل نہیں روکوں گا۔ پینٹ کی جیبوں میں ہاتھ پھنساتے اس نے انتہائی سنجیدگی سے کہا تھا اور وہاں سے چلا گیا۔ زرشا کے پاس بچے کی پیدائش تک انتظار کرنے کے سوا اور کوئی چارہ نہیں تھا، تاہم وہ ہر ممکن کوشش کر رہی تھی کہ خود کو اور ارحم کو ارش سلطان کی عنایتوں سے دور رکھے۔ اس نے ارحم کو اسکول جانا بھی بند کروا دیا، وہ اسے خود گھر پر پڑھاتی تھی۔ اس نے سوچا تھا کہ جب بچے کی پیدائش کے بعد وہ ارش سلطان کی زندگی سے نکل جائے گی تو پھر ارحم کا کسی درمیانے درجے کے اسکول میں ایڈمیشن کروائے گی۔ ارش نے اس کی اس حرکت پر غصہ کیا، مگر زرشا اپنی ضد سے 1 انچ پیچھے نہ ہٹی۔ اس نے کہا، ارحم میرا بھائی ہے، اس کے بارے میں جو فیصلہ کرے گی ارش سلطان کا اس سے کوئی تعلق واسطہ نہیں ہوگا۔ تو جواباً وہ اس کی کنڈیشن کی وجہ سے خاموش ہو گیا، کیونکہ اس حالت میں سٹریس اس کے لیے نقصان دہ تھا۔ زرشا نے اپنے طور پر اس سے بات چیت بند کر رکھی تھی، مگر وہ پرواہ نہیں کرتا تھا، اسے تنگ کر کے بولنے پر مجبور کرتا۔ ایک دن وہ ارحم کو ہوم ورک کروا رہی تھی کہ اس کے فون پر ایک انجان نمبر سے کال آئی۔ کال کرنے والے نے اسے جو کچھ کہا اسے سن کر زرشا کے قدموں سے ایک بار پھر زمین نکل گئی تھی۔ وہ شوق کے مارے بے ہوش ہو گئی۔ جب ہوش آیا تو ارش سلطان کو اپنے سامنے دیکھ کر وہ بپھر اٹھی۔ میں تو تمہیں صرف اور صرف کردار کا برا انسان سمجھتی تھی، مگر تم تو خونی بھی ہو۔ بتاؤ کیوں لی میرے بابا کی جان؟ کیا قصور تھا ان کا؟ زرشا اس کا گریبان پکڑ کر چلا رہی تھی۔ ارش سلطان بھونچکا رہ گیا۔ اس بات سے تو وہ ہمیشہ ڈرتا تھا کہ اگر کبھی اسے اپنے باپ کی موت کی وجہ معلوم ہو گئی تو اس سے نفرت کرے گی۔ میں نے نہیں مارا تمہارے بابا کو زرشا، تمہیں کوئی غلط فہمی ہوئی ہے۔ زرشا کے ہاتھوں سے اپنا گریبان چھڑواتے اس نے نظریں چرا کر کہا تھا، مگر لہجہ جھوٹا ہونے کی واضح چغلی کھا رہا تھا۔ زرشا کسی طور پر بھی یقین کرنے کو تیار نہیں تھی، تب ارش سلطان کو مجبوراً اسے سب کچھ بتانا پڑا۔ 6 مہینے پہلے ایک دن اسے پتہ چلا کہ ایک اسکول پرنسپل جو کالم نگار بھی تھا، شہر کے تمام بڑے بزنس مینز کے بارے میں معلومات اکٹھی کر رہا تھا۔ غیر قانونی دھندوں اور بدعنوانی میں ملوث بزنس مین کی اس نے ایک لسٹ بنائی ہوئی تھی، جن میں ارش سلطان کا نام بھی شامل تھا۔ اس پر وہ آرٹیکل لکھ رہا تھا جو بہت جلد مکمل کر کے شائع کرنے والا تھا۔
عرش کو یہ ساری معلومات اس کے ایک بزنس مین دوست کے ذریعے پتہ چلی تھی۔ اس سے پہلے وہ آرٹیکل لکھ کر چھپواتا، عرش سلطان اور علی کاظمی نے اسے سبق سکھانے کا فیصلہ کیا۔ پہلے تو اس پرنسپل مختار علی کو فون کر کے دھمکایا گیا۔ جب اس نے انکار کر دیا تو علی کاظمی نے عرش سے کہا کہ اس کا قصہ تمام کر دیں، مگر عرش نے انکار کر دیا۔ پھر اس کے مشورے پر علی کاظمی نے اپنے گارڈ کو بھیجا مختار علی کو ڈرانے کے لیے۔ عرش سلطان نے علی کاظمی سے کہا تھا کہ مختار علی کو گاڑی سے ہٹ کر کے صرف ڈرانا ہے، اس کی جان ہرگز نہیں لینی، مگر علی کاظمی نے اپنے ڈرائیور کے اسکول سے نکل کر باہر آتے مختار علی کو اتنے برے طریقے سے ہٹ کیا کہ زخموں سے چور 3 دن وہ ہاسپٹل میں رہ کر جان کی بازی ہار گیا۔ اس کی موت کی خبر سے عرش سلطان کو بہت افسوس ہوا تھا، اور اس سے زیادہ دکھ تو یہ جان کر ہوا تھا کہ جس مختار علی کی جان ان کی وجہ سے گئی وہ اسکول کا پرنسپل مختار علی نہیں بلکہ اسی اسکول کا ایک مڈل کلاس ٹیچر مختار علی تھا، جس کا نام صرف نام بلکہ ظاہری شباہت بھی تھوڑی بہت پرنسپل مختار علی سے ملتی تھی۔ عرش سلطان کو کئی دن اس بات کا سخت صدمہ رہا کہ ان کی وجہ سے کسی بے گناہ کی جان چلی گئی۔ علی کاظمی سے بھی اس بات پر اس کا کافی جھگڑا ہوا۔ اس واقعے کے 1 مہینے کے بعد اس نے ایس ٹی انڈسٹری میں زرشا رحمان کو دیکھا تھا اور وہ اسے بھاگ گئی تھی، لیکن پھر اسے پتہ چلا کہ زرشا علی اسی مختار احمد کی بیٹی تھی۔ تب اس نے اسے اپنے آفس میں جاب دینے کا فیصلہ کیا، جس کی 2 وجوہات تھیں، ایک احساس جرم اور دوسرا اس لڑکی پر دل کا آ جانا۔ اب جب اس کی بیوی تھی، اس کی اولاد کو جنم دینے جا رہی تھی، تو ایسے میں کسی دشمن نے اسے یہ سب بتا کر عرش سلطان سے بدظن کر دیا تھا، اور ایسا علی کاظمی کے علاوہ اور کون کر سکتا تھا بھلا؟ علی کاظمی سے تو وہ بعد میں نمٹ لیتا، اصل مسئلہ تو بپھری ہوئی زرشا کو سنبھالنے کا تھا، جو نہ کچھ کھانے کو تیار تھی نہ پینے کو۔ رو رو کر اس نے اپنی حالت خراب کر لی تھی۔ عرش اس کے سامنے جاتا تو غصے سے اس پر جھپٹ پڑتی، جبکہ وہ اس کی پریگننسی کی وجہ سے اس پر سختی بھی نہیں کر سکتا تھا۔ پھر آہستہ آہستہ وہ خود ہی نارمل ہو گئی۔ عرش نے سکون کا سانس لیا، مگر اس کا یہ سکون عارضی تھا۔ زرشا کے دماغ میں تو کچھ اور ہی چل رہا تھا۔ وہ عرش سلطان کو اتنی آسانی سے تھوڑی نہ معاف کر سکتی تھی۔ وہ اسے اس درد تکلیف سے گزارنا چاہتی تھی جس سے وہ خود گزری تھی۔ عرش سلطان کی وجہ سے اس نے اپنے پیارے بابا کو کھویا تھا۔ جس طرح وہ اپنے بابا کے لیے تڑپی تھی، اب وہ بھی اپنی اولاد کے لیے تڑپنے والا تھا۔ اسے نارمل دیکھ کر وہ اس کی طرف سے مطمئن ہو کر اپنے کام کی طرف متوجہ ہو چکا تھا۔ زرشا موقع کی تلاش میں تھی۔ ہر مہینے چیک اپ کے لیے اسے عرش خود ہاسپٹل لے کر جاتا تھا، مگر اس بار مصروفیت کی وجہ سے اس نے زرشا کو ڈرائیور کے ساتھ بھیج دیا۔ ارہم بھی اس کے ساتھ تھا۔ زرشا نے موقع سے فائدہ اٹھایا اور ارہم کو لے کر ہاسپٹل کے پچھلے دروازے سے نکل گئی، جبکہ ڈرائیور مین گیٹ کے پاس گاڑی میں بیٹھا اس کا ویٹ کرتا رہا۔ جب 2 گھنٹے گزر گئے تو اسے تشویش ہوئی تو اس نے عرش سلطان کو کال ملائی، مگر آگے سے کوئی رسپانس نہ ملا۔ عرش میٹنگ میں مصروف تھا۔ جب 1 گھنٹے بعد اس نے اپنے سیل پر ڈرائیور کی 50 مسڈ کال دیکھی تو بری طرح چونک گیا۔ زرشا ہاسپٹل سے کہیں چلی گئی تھی۔ اس خبر نے عرش سلطان کے ہوش اڑا دیے تھے۔ وہ اندھا دھن ڈرائیونگ کرتے زرشا کے پرانے گھر پہنچا، مگر اس پر تالا دیکھ اس کا دل دھک سے رہ گیا۔ 2 دن تک اس نے شہر کا چپا چپا چھان مارا، مگر اس کا کچھ پتہ نہ چلا۔ وہ غصے سے پاگل ہو رہا تھا۔ اتنے دنوں سے وہ اس کے پہلے کی طرح چپ چاپ ہر بات ماننے کو اس کا نارمل ہونا سمجھ رہا تھا، مگر اس کی خاموشی تو طوفان کا پیش خیمہ تھی۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ 1 منٹ میں اسے ڈھونڈ کر اپنے سامنے لے آئے اور اس کا گلا دبا دے۔ وہ شہر کے ہر کونے میں اسے دیوانوں کی طرح ڈھونڈ رہا تھا۔ عرش کے پاگل ہونے کی وجہ یہ تھی کہ وہ اکیلی نہیں تھی۔ عرش سلطان کی اولاد تھی اس کے پاس، جس کے دنیا میں آنے کا وہ اتنے ٹائم سے بڑی بے صبری سے انتظار کر رہا تھا۔ زرشا شہر میں ہوتی تو ملتی نا۔ اس نے اسی دن ہی وہ شہر چھوڑ دیا۔ ٹرین پر بیٹھ کر وہ عالم آباد جیسے چھوٹے شہر میں چلی آئی، جہاں عرش سلطان تو کیا اس کی سوچ بھی نہیں پہنچ سکتی تھی۔ یہاں اس کی ماں کی کزن سغرا خالہ رہتی تھی۔ زرشا بچپن میں ایک بار یہاں آئی تھی، مگر پوچھتے پوچھتے اس نے ان کا گھر ڈھونڈ ہی لیا۔ سغرا خالہ نے تو بڑی محبت سے اس کا استقبال کیا، مگر اس کی بہو کا رویہ کچھ روکھا سا تھا۔ زرشا کو وہاں رہتے ہوئے 1 مہینے سے اوپر ہو چکا تھا۔ سغرا خالہ کی بہو شائستہ نے پہلے دبے دبے انداز میں
اور پھر کھل کر پوچھنا شروع کر دیا کہ وہ کب واپس جائے گی۔ زرشا کے پاس کوئی جواب نہ ہوتا تھا۔ وہ سخت پریشان تھی کیونکہ خالہ صغرا اور ان کی بہو کے درمیان اس کی وجہ سے جھگڑے ہونے لگے تھے۔ شائستہ اسے کریت کر اس کے ہونے والے بچے کے بارے میں سوال کرتی تھی اور تسلی بخش جواب نہ ملنے پر اپنے شکوک کا اظہار کرتی تھی۔ ایسے میں زرشا کے پاس خاموشی کے علاوہ اور کوئی جواب نہیں تھا۔ پھر ایک دن شائستہ بابی نے ہر حد پار کرتے ہوئے اس کے بچے کو ناجائز کہا تو وہ برداشت نہ کر سکی اور کہہ دیا کہ وہ کراچی شہر کے سب سے امیر اور مشہور بزنس مین عرش سلطان کی بیوی ہے۔ اسے تھوڑی سی ناراضگی کی وجہ سے وہ یہاں رہنے آئی تھی، مگر شائستہ بھابی کو یقین نہ آیا۔ اس نے تصدیق کے لیے عرش سلطان کو گوگل پر سرچ کیا اور اس کے آفیشیل نمبر پر کال کی۔ جب عرش سلطان کو پتہ چلا کہ کسی عالم آباد نامی جگہ سے ایک خاتون کا فون آیا جو یہ تصدیق کرنا چاہ رہی ہے کہ زرشا رحمان اس کی بیوی ہے یا نہیں، تو وہ چونک گیا کہ ضرور اس عورت کو زرشا کے بارے میں پتہ ہوگا۔ اس نے فوراً اس عورت کو فون کیا مگر وہ صحیح طرح سے جواب نہیں دے رہی تھی، لیکن عرش کو اس کے انداز سے لگا کہ وہ زرشا کا پتہ ضرور جانتی ہے۔ پھر اس نے جب 1,00,000 کی پیشکش کی تو اس نے زرشا کا پتہ بتا دیا۔ عرش سلطان خود پر قابو پاتا عالم آباد پہنچ گیا۔ زرشا جو صغرا خالہ کے کمرے میں سو رہی تھی، عرش سلطان کو اپنے سامنے دیکھ کر ششدر رہ گئی۔ پھر شائستہ بھابی پر نظر پڑی تو سارا معاملہ سمجھ گئی۔ عرش رحمان کا چہرہ اور تاثرات انتہائی سرد اور سپاٹ تھے۔ زرشا بغیر کسی چون چران کے اس کے ساتھ چلی آئی، مگر دل خوف سے لرز رہا تھا۔ نہ جانے وہ اس کے ساتھ کیا سلوک کرے گا۔ وہ اس کا گھر چھوڑ کر بھاگی تھی۔ یہ نظر انداز کرنے والی کوئی معمولی غلطی نہیں تھی۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی اتنا بڑا قدم اٹھانے کی؟ ہاں بولو، کیوں بھاگی تم؟ اسے سیدھا بیڈ روم میں لایا تھا اور اس کے نازک چہرے پر تھپڑ دے مارا تھا۔ زرشا لڑکھڑائی تھی مگر گری نہیں کیونکہ عرش سلطان نے اسے تھام رکھا تھا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ کاش زرشا سلطان، میں اپنے ہاتھوں سے ابھی تمہاری جان لے سکتا، کیونکہ پورے 4 مہینے تم نے میری جان نکالے رکھی۔ پل پل موت مرا ہوں میں اپنی اولاد کا سوچ کر۔ میں نے کہا تھا نا تم سے کہ مجھے میری اولاد دے دو گی تو پھر جہاں مرضی چلی جانا، پھر کیوں کیا تم نے ایسا؟ خود پر مشکل سے قابو پاتے وہ اس سے پوچھ رہا تھا۔ دل تو کر رہا تھا کہ اس کا حشر بگاڑ دے مگر اپنے بچے کا سوچ کر کنٹرول کر رہا تھا، ورنہ وہ سخت مشتعل تھا۔ اس کے لیے میں اپنے بابا کی جان لینے والے شخص کے ساتھ نہیں رہ سکتی۔ وہ روتے ہوئے بولی، کتنی مرتبہ کہوں، میں نے جان بوجھ کر تمہارے بابا کی جان نہیں لی، وہ ایک اتفاقیہ حادثہ تھا۔ پہلے تو میں تمہیں چھوڑ دیتا مگر اب کبھی بھی نہیں۔ عرش سلطان سے پیچھا چھڑانا اتنا آسان نہیں۔ تم نے جو کیا اس کی سزا تمہیں ضرور دوں گا۔ اب اگر تم نے اس کمرے سے ایک قدم بھی باہر نکالا تو میں اپنے بچے کا بھی نہیں سوچوں گا۔ تمہارا وہ حشر کروں گا کہ تم پناہ مانگو گی مجھ سے۔ اس کا لہجہ اتنا دہشت ناک، اتنا دھمکی آمیز تھا کہ زرشا ڈر گئی تھی۔ پھر عرش سلطان کے حکم کے مطابق اس نے کمرے سے باہر نکلنے کی غلطی نہیں کی۔ ارحم کے ساتھ عرش کا رویہ پہلے جیسا ہی تھا، صرف زرشا کے ساتھ بدل گیا تھا۔ ارحم پہلے کی طرح اسکول جانے لگا تھا۔ اس کے متعلق اب ساری ذمہ داری عرش نے خود لے لی تھی۔ زرشا یہ سب دیکھ کر بھی خاموش تھی کیونکہ اب اسے پھر سے اس شخص سے ڈر لگنے لگا تھا۔ جیسے جیسے بچے کی پیدائش کا وقت قریب آ رہا تھا، زرشا کی جان بھی حلق میں آتی جا رہی تھی۔ وہ ہر وقت روتی رہتی اور دعا کرتی رہتی کہ ڈیلیوری کے وقت وہ مر جائے۔ ارحم اسے اب ٹینشن نہیں تھی کیونکہ عرش اس کے لیے بہت مخلص تھا۔ اس کا زرشا سے زیادہ خیال رکھتا تھا اور ارحم بھی عرش سے اٹیچ ہو گیا تھا۔ اب اسے یہ یقین ہو گیا تھا کہ اس کی کسی بھی غلطی کی سزا کم از کم وہ ارحم کو تو ہرگز نہیں دے گا۔ زرشا کی کیئر پر مقررہ ملازمہ نے عرش سلطان کو زرشا کے بارے میں رپورٹ دی کہ وہ سارا دن روتی رہتی ہے، خوراک بھی اچھے سے نہیں لے رہی۔ عرش جس نے بمشکل اپنا غصہ دبا رکھا تھا، یہ سب سن کر مشتعل ہو گیا۔ انتہائی غصے کے ساتھ وہ بیڈ روم میں داخل ہوا۔ سامنے ہی وہ جائے نماز پر بیٹھی، ہاتھ اٹھائے زاروں قطار روتے اپنے مرنے کی دعا کر رہی تھی۔ عرش سلطان ساکت رہ گیا۔ اس کا غصہ جھاگ کی طرح بیٹھ گیا تھا۔ کیا اس لڑکی کے دل میں اس کے لیے اتنی نفرت تھی کہ اس سے نجات کے لیے وہ اپنی موت کی دعائیں کر رہی تھی؟ اس خیال نے اس کا سانس روک لیا تھا۔ آنکھیں میچ کر گہرا سانس لے کر اس نے زرشا کی طرف زخمی نظروں سے دیکھا جو اس کی آمد سے بے خبر تھی۔ پھر وہ خود کو روک نہ پایا۔ زرشا کے قریب جا کر وہ گھٹنوں کے بل بیٹھا اور اس کو کھینچ کر اپنے سینے سے لگایا۔ زرشا جو بالکل ٹوٹ چکی تھی
اس سے نفرت کر کے تھک چکی تھی، خود کو پھر سے اس کی پناہوں میں محسوس کر کے آنکھیں موند گئی۔ عرش سلطان اس کے سر کو چوم رہا تھا۔ مجھے معاف کر دو زرشا۔ اس کے آنسوؤں سے بھیگی آواز میں سرگوشی زرشا کے کانوں میں پہنچی تو اس نے سر اٹھا کر دیکھا۔ عرش کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ زرشا نے بنا کچھ کہے ایک بار پھر اس کے سینے پر سر رکھ دیا، جس کا واضح مطلب تھا کہ وہ اس سے نفرت نہیں کرتی تھی۔ عرش کی آنکھوں میں آنسو اور لبوں پر مسکراہٹ تھی۔ کسی قیمتی متاع حیات کی طرح اس نے زرشا کو اپنی باہوں میں سمیٹا تھا۔ ہماری بیٹی تمہاری طرح خوبصورت تو ہو، لیکن روتی دھوتی تمہاری طرح بالکل نہ ہو۔ عرش کی شرارتی سرگوشی پر اس نے کرنٹ کھا کر سر اٹھایا اور پھر مسکرا دی۔ اسے مسکراتے دیکھ عرش سلطان بھی مسکرایا۔ وہ اس پر اب غصہ نہیں تھی اور نہ اس سے نفرت کرتی تھی، تو یقیناً کچھ عرصے بعد اس کی غلطی پر اسے معاف بھی کر دیتی۔